मनुस्मृति किताब के मुताबिक हिंदू मजहब में 8 किस्म के विवाह पाए जाते हैं। ब्राह्मण विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह, पैशाचक विवाह, अर्षः विवाह, दैवः विवाह। ये 8 किस्म के विवाह हिंदू मजहब में पाए जाते हैं। जब हम बाइबिल का मुताला करते हैं तो ये बात सामने आती है कि मजहब ईसाईयत में शादी ब्याह के सिलसिले में कोई खास शरीयत नहीं है, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, या जो शादी करना चाहता है वो आपस में एक दूसरे की रिंग को चेंज कर लेते हैं और कुछ बाइबिल के वर्सेस पढ़ते हैं और इस तरह उनके मुताबिक वो मियाँ बीवी हो जाते हैं और इस तरह जिंदगी बसर करते हैं। इंसान की ईमान की हिफाजत करने के लिए, माशरे को सेहतमंद और पाकीज़ा बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन उसूल, एक बेहतरीन इबादत, एक बेहतरीन अमल और एक बेहतरीन तरीक़ेकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से निकाह की शक्ल में अता फरमाया। अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है, मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जो कोई भी मेरी तरीक़े से एराज़ करेगा, फलैसा उम्मती फलैसा मिन्नी, बेशक वो मेरा उम्मती नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। दुनिया भर में होने वाली मैरिजेस तो हैं, लेकिन जो नबी के तरीक़े पर हो वो इस्लामी मैरिज है। दुनिया भर में होने वाली शादियाँ तो हैं, लेकिन जो नबी के तरीक़े पर हो वो इस्लामी शादी है। दुनिया भर में होने वाले निकाह तो हैं, लेकिन जो नबी के तरीक़े पर हो वो इस्लामी निकाह है। इस अजीम निकाह के अजीम मकासिद को समझने की ज़रूरत है। निकाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं मिलना और जुड़ना। 2 कबीलों का, 2 ख़ानदानों का, 2 इंसानों का शरई तौर पर मिलना निकाह कहलाता है। खुद अल्लाह ताला ने कहा कि मोहब्बत पैदा होती है निकाह के बाद, निकाह से पहले की मोहब्बत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। लड़के के लिए कहा गया कि ऐसी औरत से तुम निकाह करो जो अल्लाह के साथ शरीक करने वाली ना हो। लड़की से ये कहा गया कि तुम ऐसे मर्द से निकाह करो जो अल्लाह के साथ शरीक करने वाला ना हो। निकाह की अजमत को, निकाह की फजीलत को, निकाह की अहमियत को ना समझने की वजह से हमारा घर, हमारा महल्ला, हमारा माशरा, बल्कि सारी दुनिया आज जिना और फहाशी में मुलव्विस है। बीमारियां इंसान को हलाक कर रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है, इंसान का सुकून दरहम और बरहम हो रहा है। आखिर इन मसाइल का हल क्या है? निकाह इंसान के नजरों की हिफाजत करने वाला है, निकाह इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। निकाह के जरिए मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा की जाती है। निकाह के जरिए से इंसान सुकून की जिंदगी गुजारता है और निकाह इंसान को जिना जैसे बदतरीन अमल से बचाता है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इस निकाह के जरिए से तुम्हारे आपस में, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सुन्नत तरीके के सिलसिले में चौथी बात ये बताई गई कि निकाह में वली का होना जरूरी है। अपनी मर्जी से हम निकाह नहीं कर सकते, अपनी पसंद की शादी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस निकाह में, जिस शादी में वली ना हो वो निकाह ही कबूल नहीं होता। और वली या तो बाप होगा, बाप की गैर मौजूदगी में चचा होगा, ताया होगा, मामू होगा, इन सब की गैर मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन होगा, खलीफा जो है वो वली होगा, या मुसलमानों का सरबराह भी वली बन सकता है। बगैर वली के हम निकाह नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बताई गई कि जब निकाह हो रहा है तो ईजाब व कबूल होना जरूरी है। लड़का ये कहे कि हाँ मैंने इस निकाह को कबूल किया, लड़की ये कहे कि हाँ मैंने भी इस निकाह को कबूल किया। तीसरी बात ये बताई गई कि 2 गवाहों का होना जरूरी है। 2 गवाह उस निकाह के बने कि हाँ हमारी मौजूदगी में ये निकाह हो रहा है, हम इस पर गवाही देते हैं। चौथी बात ये बताई गई कि महर का मुअय्यन होना जरूरी है। हमारे माशरे में महर के सिलसिले में बहुत ही बिगाड़ पाया जाता है। जोड़े की रकम तो निकाह से पहले ही ले ली जाती है, लेकिन महर लिखा दिया जाता है कि कभी जिंदगी में हम देंगे, और उसमें इतनी ताखीर की जाती है कि बेचारा मर जाता है लेकिन अपनी बीवी का महर नहीं देता। और इस बेचारी औरत को शौहर के मरने के बाद उसके सराने ठहर कर ये कहा जाता है कि बोलो कि मैंने अपना महर तुम्हें माफ कर दिया। इस तरह की प्लानिंग वाली माफी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है।
سب سے پسندیدہ مہر وہ ہے جو نکاح کے دن دلہن سے ملنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے. اور نکاح میں جو مہر بنایا جائے، مختلف چیزوں کا ہم مہر بنا سکتے ہیں. کسی گھر کو مہر بنایا جا سکتا ہے، سونا اور چاندی کو مہر بنایا جا سکتا ہے، تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے، قرآن کی تعلیم کو مہر بنایا جا سکتا ہے. ہر ایسی جائز چیز کو مہر بنایا جا سکتا ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے. محترم سامعات کرام، نکاح کے سلسلے میں آخری بات، سنت جو بات ہے، پانچویں اور آخری بات یہ فرمائی گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں یہ آتی ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے. ولیمہ کو بھی آسان بنانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کے نکاح کو آسان بنانا ضروری ہے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ شادی تو بڑی سنت کے انداز میں کرتے ہیں، شادی تو بڑی سادگی سے کرتے ہیں، بہترین انداز میں کرتے ہیں، لیکن ولیمے میں جا کر پھسل جاتے ہیں. شیطان وہاں پر ان کو ورغلاتا ہے. ولیمہ بڑے دھوم دھام سے لاکھوں کا خرچ دے کر شادی خانے کا کرایہ، لاکھوں کی دعوت، لاکھوں کا پکوان اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے، بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریب لوگ شامل نہ ہو، جس میں امیر لوگ شامل ہو. جس طرح نکاح کو آسان کرنا ضروری ہے، اسی طرح ولیمے کو آسان کرنا ضروری ہے. ولیمے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کم سے کم لوگ ولیمے میں ہمارے جمع ہو، غریب لوگ ولیمے میں جمع ہو، کم سے کم اس میں اخراجات کیے جائیں. محترم سامعات کرام، آسان اور سادہ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ لڑکی کے عقیدے کا، لڑکی کے دینداری کا اندازہ ہونے کے بعد آپس میں بات چیت طے کر لی جائے کہ نکاح کب کیا جائے گا. اور یہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے، آپس میں بات چیت طے کر لینے کے لیے، یہ منگنی کے لیے بھی آج شادی خانوں کا خرچہ، پکوان کا خرچہ، سووں کے لوگ آ رہے ہیں منگنی میں. اور اس میں دوسرا بگاڑ یہ ہے منگنی کے سلسلے میں کہ لڑکیاں منگنی ہونے کے بعد یہ سمجھتی ہیں کہ جس سے میری منگنی ہوئے میرا شوہر بن گیا. وہ لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ جس سے میری منگنی ہوئے میری بیوی بن گئی. اور یہ لڑکیاں فون لے کر رات کے 1-1 بجے رات تک، 2-2 بجے رات تک وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے. یہ تماشا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، والدین دیکھ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کیا جاتا تو کہتی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ آئے، یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ماں اور میرے باپ، آپ کی ماں اور آپ کے باپ کیا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کیے تھے؟ کیا اس طرح کے انہوں نے تعلقات پیدا کیے تھے؟ کتنی پیاری زندگیاں ہیں میرے ماں باپ کی، کتنی پیاری زندگیاں ہیں آپ کے ماں باپ کی، کتنی بہترین سمجھداری ہے، کتنی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ساری چیزیں محبت کو ختم کر دے گی. کل جا کر فتنے اور فساد پیدا ہوں گے. اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. والدین اس طرح کی چیزوں سے لڑکیوں کو بچانا چاہیے. جب منگنی کے لیے ہم جائیں، مختصر سے لوگ جائیں، 2-4 لوگ جائیں، گھر کے کچھ بڑے لوگ جائیں اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دیں اور پھر واپس آئیں. کچھ کپڑے لے لیں لڑکی کے لیے، سونا اور چاندی لے لیں، اپنے گھر میں جہیز جما لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی کہا تھا کہ اے علی، تم جاؤ وہ زرہ بیچو تمہارے پاس ہے، اسی سے لاؤ تم ایک تکیہ، ایک چھوٹی سی چادر اور ایک جگ اور کچھ گلاسیں. وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ لائے اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کی اجازت دی. محترم سامعات کرام، آسان سے آسان بنائیے نکاح کو. تھوڑے سے لوگ جا کر بات فکس کریں اور پھر آ جائیں، نہ ان سے کھانے کا مطالبہ، نہ ان سے پینے کا مطالبہ. یہ شرط رکھ دیجئے کہ ہم آپ کے پاس کچھ کھائیں نہیں، کچھ پئیں گے نہیں. ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. ان کے لیے یہ ذمہ داری نہ ہو کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، ہمیں ایسے ایسے سجانا پڑے گا، یہ چیزیں لانی پڑے گی، یہ ریفریشمنٹ تیار کرنا پڑے گا، ہزاروں کے خرچے اس میں ڈالنا پڑے گا. اس طریقے کی کوئی ان کو تکلیف مت دیجیے. آسان سے آسان نکاح بنائیے. نکاح کا جب دن آ جائے تو کچھ لوگ لڑکی کے طرف سے، کچھ لوگ لڑکے کے طرف سے ایک گھر میں جمع ہو، قاضی کو بلائیں اور نکاح پڑھا دیں. یہ نکاح بڑی بابرکت والا نکاح ہے، بڑی برکت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونہ. بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو.
جب نکاح ہو جائے تو لڑکی کو اپنے گھر لے کر چلے جائے اور اسی طریقے سے چند لوگوں کو رکھ کر ولیمہ کریں. بڑی بابرکت والا ولیمہ، فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی ملے گی، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. محترم سامعات کرام، یہ ہے اسلام کا طریقہ کار، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت. یہ ایسی سنت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سنت پہ عمل کیا، اس کا حکم دیا. خود آپ نے نکاح کا حکم دیا اور پریکٹیکل کر کے بتایا، خود آپ نے ولیمہ کیا اور پریکٹیکل کر کے بتایا. محترم سامعات کرام، نکاح زندگی کا اہم فیصلہ ہے. اس فیصلے میں تاخیر نہ کی جائے، اس فیصلے کو سنت کے مطابق کیا جائے، اس فیصلے میں جہیز جیسی مانگ کو ختم کر دیا جائے. اور جب ہم نکاح کے اس اہم فیصلے کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت بن جائے گا. رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں تو اطاعت بن جائے گا. انتہائی سادگی سے بلا تاخیر وقت کریں گے تو معاشرے کے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے گا. محترم سامعات کرام، کی ماؤں سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ آج ہی کے دن سے ارادہ کر لیجئے کہ میں میری بیٹی کا، میرے بیٹے کا نکاح اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کروں گی. اللہ آپ کے ارادوں کے ساتھ ہے. نکاح کو اتنا آسان بنائیے کہ زنا مشکل ہو جائے. اسی طرح ہم معاشرے کے طور طریقوں پر ہم نظر ڈالیں، کس طریقے سے ہمارا معیار ہم نے بنا لیا. دینداری کو چھوڑ کر جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا گھر تو دیکھتے ہیں، اس کا حسن و جمال تو دیکھتے ہیں، اس کی پراپرٹی تو دیکھتے ہیں، اس کے والد کا معیار تو دیکھتے ہیں، اس کے گھر کے ساز و سامان تو دیکھتے ہیں، اٹھا کر اس کا خط دیکھتے ہیں. اپنی بہن کو بازو کھڑا کے خط دیکھا جاتا ہے، اپنی بھابھی کو بازو کھڑا کر خط دیکھا جاتا ہے، اور اپنے کسی اور رشتہ دار کو کھڑا کر اس کے خط دیکھے جاتے ہیں. پیچھے سے بال پلٹا کے دیکھے جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں کی قسمت دیکھی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے دنوں کے بعد شاید لوگ پیر بھی اٹھا کر دیکھیں گے کہ تلوے میں اس کے کیا قسمت اس کی لکھی ہوئی ہے. اس طریقے کا ہم نے تماشا بنا دیا آج معاشرے میں. یہ گندا اصول ہم نے قائم کر دیا. ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں دیکھتے جو میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو کہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ باربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کی حسب کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اس کی دینداری کی بنیاد پر. فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تم دینداری کو ترجیح دو. ہوتا کیا ہے دینداری کو ترجیح دینے سے؟ دیندار بہو کو اگر ہم لے آئیں گے، آپ کے بیٹے کو جنتی بنائے گی، آپ کی نسل کو جنتی بنائے گی. خوبصورت ہے، گھریلو ماحول میں بہترین ہے، ساز و سامان والی ہے، بڑے عیش و آرام سے زندگی گزارنے والی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، لیکن دیندار نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو جہنمی بنائے گی، آپ کے گھر کو برباد کرے گی، آپ کی نسلوں کو جہنمی بنائے گی. محترم سامعات کرام، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں تو دینداری کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی ہے کہ نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت جاننے والی ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ نہیں ہے؟ اطاعت کے بارے میں کچھ جانتی ہے کہ نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا اندازہ لگائیے. نکاح میں تاخیر کرنے کی دوسری وجہ امپریکٹیکل ایکسپیکٹیشنز ہیں. یعنی ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ملے، ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت لڑکا ملے، اور اس کی اتنی تلاش کی جاتی ہے. یہاں تک کہ گھر کی جو ساس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت سے خوبصورت بہو ملے، بہن یہ چاہتی ہے کہ مجھے خوبصورت بھابھی ملے، دیور یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوبصورت بھابھی ملے. اس خوبصورتی کے پیچھے نکاح میں بے جا تاخیر کی جاتی ہے. اس طرح لڑکیوں کی عمریں بڑھاپے تک پہنچ رہی ہیں. نکاح میں تاخیر کرنے کی تیسری وجہ فضول اخراجات ہیں. یعنی ہر ماں کے دل میں یہ خواہش ہے، لڑکے والوں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک ہی لڑکا ہے، اس کی خوشیاں پوری کرنی ہے، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے. ہمیں دل میں ارمان جو ہے وہ نکالنا ہے، ہمیں سارے خاندان کو بلانا ہے، ہمیں
لائٹیں بھی سجائیں گے ہم، دھوم دھام کریں گے، گانا بجانا بھی رکھیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان کریں گے۔ شادی ایک ہی دفعہ تو ہوتی، ایک ہی دفعہ تو ارمان نکالی جاتی۔ یہ والدین کی خواہش، لڑکی کے سلسلے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک لوتی ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح بڑا دھوم دھام سے کروں گی میں، اس کی ہر خواہش پوری کروں گی میں، آرکیسٹرا بھی رکھوں گی میں، ہر قسم کی خواہش جو کچھ بھی میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں ہے، وہ ساری پوری کروں گی میں۔ اس طرح کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب ہم سوچتے ہیں تو نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ جمع کرے، اور جب پیسہ جمع ہوتے ہوتے دیر ہو جاتی ہے تو نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے کہ نکاح کا دوسرا مقصد آنکھوں کی اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو کوئی بھی نکاح کی طاقت رکھے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر، اسی لیے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے رکھے، اس پر روزے رکھنا لازم ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے گناہ کے درمیان ڈھال بن جاتے ہیں۔ محترم سامعات کرام، نکاح کا چوتھا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نکاح زنا سے انسان کو بچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نظر کسی عورت پہ پڑے تو یہ تم سمجھو کہ وہ شیطان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور شیطان اسے خوشنما بنا دیتا ہے۔ جب وہ تمہیں اچھی لگنے لگے تو تم فوراً اپنے گھر میں آؤ اور اپنی بیوی سے صحبت کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب زنا کے قریب انسان پہنچ جائے، شیطانی حملہ انسان پر اگر ہونے کو ہے، تب فوراً وہ اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا مرد ہو جس سے اس نے نکاح کیا، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک ایسی عورت ہو جس سے اس نے نکاح کیا۔ اگر دونوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے عورت نہیں ہے اور عورت کے لیے مرد نہیں ہے، تو اس کے اوپر روزے رکھنا لازم ہے، صبر کرنا لازم ہے، برداشت کرنا لازم ہے۔